बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम। ये 2 लास्ट एपिसोड हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह न्यू नावल शुरू करेंगे। किस्त नंबर 37। 2 साल बाद हम आज बहुत शुक्रगुजार हैं SP मिर्ज़ा के, जिन्होंने इस मुल्क से इस हद तक करप्शन और गद्दारों को मिटाने की कोशिश की और नशे से इस मुल्क को पाक करने में अहम किरदार अदा किया। 2 साल पहले लाहौर जिस आग में जल रहा था, इस आग से हमें बचाने वाली हमारी पुलिस थी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमें पुलिस के। मैं चाहूँगी कि SP मिर्ज़ा स्टेज पर आएँ और नौजवान नस्ल को कोई पैगाम दें। पुरवकार अंदाज से वो स्टेज पर आया था, जहाँ तमाम बच्चे इसे फ्लाइंग किस्से दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा की आवाज़ पर TV देखती हीर की रूह तक खुल गई थी। मेरा जवान नस्ल को सिर्फ़ एक ही मशवरा है कि इस मुल्क को संभाल कर रखें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मुल्क हमें नहीं, अपने बच्चों को सौंप कर गए थे। अच्छे बच्चे अपना घर गंदा नहीं करते, इसलिए बहुत सारा पढ़े लिखें और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। अगर हम ही इसे छोड़ देंगे तो इसे कौन संभालेगा? हमारे बुज़ुर्ग जो खुद लाठी के सहारे चलते हैं, नहीं, हमें इस मुल्क को बचाना हर तरह की शर्त गंदगी से, ऐसे अवामिल और ऐसे मसाइल से जो हमारे माशरे पर मसल्लत हुए बैठे हैं। लड़कियों की तालीम इतनी ही ज़रूरी है जितनी लड़कों की। यतीम बेसहारा नहीं होते, उनके साथ ज़्यादती करने वाले को खुदा नहीं बख्शता। हीर की चच्ची को भी उनके किए की सज़ा मिली थी और वो भी गैस सिलेंडर फटने से जलकर मरी थी। उनको उनके किए की सज़ा मिलती है। लड़कियों के साथ बदतमीज़ी, उनका रेप, ये गलत है। इसमें सिर्फ औरत नहीं, मर्द की भी इज्जत जाती है। हमें ऐसी लड़कियों का माशरे में आगे बढ़ने में साथ देना चाहिए, इन्हें संभालना चाहिए। ज़रूरी नहीं वो एक इसका हमसफ़र ही हो, और वो कोई भी हो सकता है। उसकी फैमिली, उसका दोस्त, उसकी फैमिली, उसका हमसाया, वो आप भी हो सकते हैं। बस इन्हें हिम्मत दिलाएं कि उनके मुजरमों को अल्लाह सज़ा देगा और इन्हें ज़िंदगी जीने का मौका। फ़रिया ने उर्दू अदब में मास्टर्स शुरू कर दिया था। दानियाल के साथ ने इसे इतना मजबूत बना दिया था कि आज अगर इसे कोई रेप विक्टिम कहता तो इससे कहती कि मैं गुनाहगार नहीं थी। जो थे उनको सज़ा मिल चुकी है, जो वो जहन्नम रसीद हो गए हैं। घरेलू तशद्दुद, अपनी बीवी पर हाथ उठाना, छोटी छोटी गलतियों पर सज़ा देना, यह सही नहीं है। इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। मर्द वो नहीं होता जो औरत पर हाथ उठाकर अपना रौब जमाकर इसे डरा कर रखे। मर्द वो होता है जिसके होते किसी औरत को किसी से डर न लगे, वो खुलकर सांस ले सके। नौशीन आज अपने मोहल्ले के मदरसे में कुरान पढ़ाती थी। महताब की मोहब्बत, उसके सहारे ने इसे बहुत आगे बढ़ा दिया था। ये सबसे बेखौफ बात करती थी। लड़कपन वो उम्र होती है जहाँ आप गलतियों को नहीं, गलतियाँ आपको ढूंढती हैं। कभी कभी कच्ची उम्र में किए गुनाह पक्की उम्र में भी माफ़ नहीं होते, सिर्फ पशेमानी होती है। जो जीजी ने मेंशन छोड़ दिया था, वो लोग अपने माँ बाप के घर शिफ्ट हो गए थे। अपने अकाउंट्स में मौजूद पैसों से उन्होंने एक कैफ़े खोला था। इन दोनों को आज भी अपनी गलती का एहसास था। आज भी वो दोनों अंबर और लाइबा का इंतज़ार करते थे। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें गुनाह पर उकसाती हैं और हमें इन्हें पाने के लिए हम गुनाह भी करते हैं। हमें सज़ाएं भी मिलती हैं। लोगों से, अल्लाह से अगर जो साबित कदम रह कर अपने गुनाह की सच्चे दिल से तौबा माफ़ी मांगते हैं, इसे बख्शिश मिल जाती है। अमल को दाइम ने माफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर अमल ने इसे पाने के लिए गुनाह किया तो दाइम ने भी इसे सज़ाएं देते हुए हर हद तोड़ दी थी। माफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर अमल ने इसे पाने के लिए गुनाह किया था तो दाइम ने भी इसे सज़ाएं देते हर हद तोड़ दी थी। इसने अपने गुनाह की माफ़ी खुदा से भी रो कर मांगी थी और आखिर इसे अपने गुनाह की सज़ा मिली। 2 साल पहले उसके बाल कटे थे, फिर उसके बाद मेडिसिन की वजह से वो दोबारा पहले जैसे नहीं हो सके थे, इसलिए वो हमेशा हिजाब में रहती। दाइम हाउस जॉब करते थे और वो हवेली संभालती थी, लेकिन बाज़ औक़ात हदायत आने में इतना वक्त लग जाता है कि सांस ख़त्म हो जाती है, फिर सिर्फ अफसोस रह जाता है। अलीम मनाल और नुमान शराजी में से थे। अलीम ने वफ़ादारी निभाते सांस छोटी मनाल को शर्मिंदगी मार गई थी, और नुमान को जब अक्ल आई तब उस ही जैसे भेड़ियों ने इसे नुकसान पहुंचाया। तो मुझे उम्मीद है आप सब अपनी गलतियां करने से गुरेज करेंगे, नशे की लत से दूर रहें। वो सिर्फ जहर है जो लज्जत से भरपूर है। तो वादा करें मुझसे नशे से पाक पाकिस्तान, साफ़ पाकिस्तान। शुक्रिया। वो स्टेज से नीचे आ गया था जहाँ दानियाल उसका इंतज़ार कर रहा था। महताब बीच में कहाँ चला गया? उसके सवाल पर मुस्कुरा दिया दानियाल। दिया हॉस्पिटल। महताब परेशानी से लेबर रूम के बाहर घूम रहा था। जब दरवाज़ा खुला, नर्स ने इसे बहुत प्यारी सी बेटी थमाई जो रूई की तरह मुलायम थी। थोड़ी देर बाद एक और नर्स आई जिसने इसे एक और
بچہ تھمایا۔ یہ بیٹا ہے مہتاب کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا، خدا نے اسے جڑواں بچے دیے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، مبارک میرا مہتاب، امی ان کا نام ہم شمس اور شمسا رکھیں گے، جس پر انہوں نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر میری وائف وہ ٹھیک ہے، انہیں کچھ دیر بعد روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ مہتاب کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ دانیال گھر واپس آیا مگر ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ سیدھا اوپر چلا گیا۔ سامنے لائبہ موجود تھی۔ امی کہاں ہیں؟ بھابھی کے کمرے میں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیپ اسے پکڑ کر وہ کمرے میں آیا جہاں اس کی ماں فری کو دلاسے دے رہی تھی۔ آنٹی الٹیاں آئی جا رہی ہیں، کچھ کھایا نہیں جاتا۔ دانیال نے ایک نظر سے دیکھا، پھر اس کے ممتا بھرے وجود کو۔ جب سے انہیں یہ خبر ملی تھی تب سے اس کی طبیعت ایسے رہتی تھی۔ آ جائیں، یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر دانیال کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی ماں سر جھکا کر ہنس دی۔ شرمندہ سا ہو کر دانیال باہر آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس کی ماں اب بھی ہنس رہی تھی۔ امبر کے بعد فری اور دانیال کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں نے سکون لایا تھا۔ ہنس لیں، کہا تھا نا ابھی نہیں، مگر آپ کو ہی پڑی تھی، فیملی سٹارٹ کر لو، اس نے منہ بنا کر کہا، مگر ان کی ہنسی اور بھی تیز ہو گئی۔ وہ بھی ہنس دیا تھا جب لائبہ کی آواز آئی، تم لوگ آج پھر آ گئے۔ وہ دونوں نیچے دروازے کی جانب گئے جہاں جو زیزی سر جھکائے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ دیکھو لائبہ، مجھے نہیں، زوار کو تو معاف کر دو، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے مجھے بہت روکا، ہمیں پتہ نہیں تھا ماموں ایسا کریں گے، پلیز آئی ایم سوری۔ جو لائبہ کی منتیں کر رہا تھا اور زیزی ہمیشہ کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ دانیال نے گہرا سانس لیا تھا۔ 2 سال سے یہ دونوں ایسے ہی روز آتے تھے۔ لائبہ روز ان کی انسلٹ کر کے دفع کر دیتی تھی۔ لائبہ بیٹا ریلیکس۔ کیسے بھائی کیسے ریلیکس؟ امبر 2 سال سے کومے میں ہے، ان دونوں کی وجہ سے۔ بچہ وہ امبر کی قسمت تھی۔ 2 سال سے ہر روز معافی مانگ رہے ہیں۔ شرازی مینشن چھوڑ چکے ہیں، شرازی سب مر چکے ہیں، انہیں بھی مر جانا چاہیے تھا۔ زیزی نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا، تم یہ چاہتی ہو ہم مر جائیں؟ تو ٹھیک ہے۔ اس نے گن نکال کر اپنی کنپٹی پر لگائی۔ لائبہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے ٹریگر دبانے کی کوشش کی۔ اگر امبر اٹھ کر جو کو معاف کر دے گی تو میں بھی کر دوں گی، پھر چاہے 1 دن لگے یا 1 صدی۔ زیزی سی رخ پھیر کر وہ اوپر چلی گئی۔ وہ اس کی پشت کو گھور رہا تھا جب جو اسے کھینچ کر لے گیا۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ زیزی ٹوٹے قدموں سے چل رہا تھا۔ جو بائک پر بیٹھ گیا۔ زیزی وہیں کھڑا تھا۔ زیزی میں مر جاؤں گا، جو میں مر جاؤں گا، لائبہ کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ وہ روتا اس کے گلے سے لگا تھا۔ اپنے بہن بھائی کی تکلیف کہاں برداشت ہوتی تھی، اس کے کیے کی سزا زیزی کو بھی مل رہی تھی۔ اس نے اسے خود سے دور کیا۔ چل، اسے بائک پر بٹھا کر خود وہ ہینڈل سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کیفے کی بجائے اس نے بائک ہاسپٹل کی طرف گھما دیا۔ وہاں پہنچ کر وہ تیز قدموں کے ساتھ اندر گیا۔ امبر کے کمرے کے باہر گارڈ بیٹھا تھا جسے دھکیلتا وہ اندر آیا۔ اس کے ساکن وجود کو کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، اس کے جسم کو جھنجھوڑنے لگا۔ امبر اٹھو، بہت ہو گیا، بہت وقت گزر گیا، 2 سال گزر گئے، میری امبر تو اتنی خاموش نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے مسلسل کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ اٹھ جاؤ نا یار، ہم پھر سے عاطف اسلم کے کنسرٹ میں جائیں گے، تم مجھے ڈم ڈم ڈگا ڈگا کہنا تو لولو مومو جو مرضی کہہ لینا، پلیز اٹھ جاؤ۔ لائبہ بھی زیزی کو معاف نہیں کر رہی ہے، اٹھ جاؤ، 2 سال سے ہر روز آتا ہوں، ترس نہیں آتا مجھ پر، اٹھ جاؤ نہ، تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے، پلیز پلیز۔ وہ تڑپ رہا تھا، اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ گارڈ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ امبر کا وجود پھر سے ساکن ہو کر بیڈ پر گر گیا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر بستر میں جذب ہو گیا تھا۔ مرزا واپس آیا تو سفید فرش پر ننھے ننھے پیر اس کی طرف بھاگے آ رہے تھے۔ وہ ان کے پیچھے چوڑیوں کی آواز۔ مرزا نے اس ننھی سی پری کو ہوا میں اچھال دیا تھا۔ پریشے بابا کی جان، ہیر ان دونوں کا پیار دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ پریشے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مرزا کا چہرہ تھامے بیٹھی تھی۔ بابا اوئے، اس نے ہونٹ گول کر کے اسے دیکھا تو مرزا نے اپنے گال آگے کر دیا۔ اس نے چوم کر اس کا گال گیلا کر دیا تھا۔ جب ہیر اس کے قریب آئی تو لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ ہیر، اس نے بروقت اسے پکڑ لیا۔ جب ایک بار کہا ہے اس حالت میں مت بھاگا کرو اس کے پیچھے۔ اس نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ بہت تنگ کرتی ہے۔ مرزا اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ اتنا کرتی ہے تو دوسرا کتنا کرے گا۔ ہیر اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ مرزا نے اس کی معصوم چہرے پر محبت کی مہر ثبت کی تو وہ ہنس دی تھی۔ موسیٰ کہاں ہے؟ دائم آج حویلی واپس آیا تھا اور سب سے ملنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کا پوچھ رہا تھا جب اچانک اس کے کان پر کسی نے کاٹی کی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو موسیٰ اس کے کان کو کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دائم نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا۔ جی کاکا کر رہا ہے؟ بوٹی کھا رہا ہوں۔ دائم نے حیرت سے عمل کو دیکھا۔ اس نے کل چکن پیس کھایا ہے، کل سے جو بھی چیز منہ میں ڈال رہا ہے وہ بوٹی کھا رہا ہے۔ دائم کھلکھلا کر ہنس دیا۔ عمل حجاب میں رہنے لگی تھی۔ بیماری کے بعد اس کے بال بمشکل کندھوں تک آتے تھے، اس لیے دائم کو
دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنی غلطی یاد آتی تھی جس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ موسیٰ کو فہد کو پکڑانے کے بعد وہ کچن میں آیا۔ وہ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ عمل کیا ہوا؟ دائم مجھے معاف کر دیا نا آپ نے؟ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ دائم نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ تم سزا بھگت چکی ہو عمل، خدا نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو میں کیوں نہ کرتا؟ ہاں تم نے میری کردار کشی کی تھی مگر پشیمان تھی، ندامت کے آنسو بہاتی تھی، اس لیے تمہاری بخشش بنتی تھی۔ اور اب کون سی تم اتنی بے وقوف ہو؟ اس گلاٹ کی وجہ سے ہی تھی۔ سب ٹھیک ہے بابا۔ موسیٰ اپنا بھاری جسم سنبھالتا کچن میں آ گیا تھا۔ عمل نے اسے اٹھایا۔ ان کی فیملی پوری تھی۔ اسے سلا دینا، امی کی قبر پر جانا ہے، اسے کہتا وہ کچن سے چلا گیا تھا۔ مرزا بیڈ پر لیٹا تھا اور ہیر اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ فریحہ سے بات ہوئی۔ فریحہ کا نام سن کر مرزا کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ منان کیسا ہے؟ 2 سال ہو گئے اس حادثے کو، ایسی امریکہ گئی ہے، واپس ہی نہیں آئی۔ ہیر کا دل بھی اداس تھا۔ ہاں منان کی شوگر نارمل ہے، اس کا پورا علاج ہو رہا ہے، پھر ہوٹل کے کام بھی ہوتے ہیں، اس لیے واپس نہیں آئی۔ 2 سال پہلے جو ہوا اس نے شیرازی کا وجود ختم کر دیا۔ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ شکر ہے عفت کی شادی فریحہ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ پریشے کی رونے کی آواز سن کر ہیر اٹھ گئی تھی۔ اچانک مرزا کا فون بجا۔ مرزا نے گہرا سانس لے کر فون اٹھایا۔ ہاں جی تھینک یو ایس پی صاحب۔ مرزا مخالف کی آواز سن کر مرزا کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ 2 سال کے 17,520 گھنٹے تو نے مجھے فون کر کر کے تھینک یو بولا ہے، نہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس دن تجھے کیوں بچایا؟ مرزا کی بات سن کر مخالف کے بریک ہونٹ مسکرا دیے تھے۔ 2 سال پہلے نعمان فائل لے کر گاڑی میں بیٹھا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ نعمان کہاں ہے؟ گاڑی میں۔ نعمان گاڑی سے نکل۔ کیا ہوا مرزا؟ فون مرزا کا تھا، تجھے مارنے کا پلان ہو رہا ہے۔ ادھر دانیال انور گیلانی کی خبری کی گردن دبوچے کھڑا تھا۔ نکل گاڑی سے، مینشن سے دور چلا جا، کوئی ٹکرائے تو ٹکرا مت دینا، نہ جانے کیا پلان ہو۔ اس وقت گاڑی سے نکل گیا تھا جب جھاڑیوں میں چھپے آدمی پر اس کی نظر پڑی۔ اس سے پہلے وہ بھاگتا نعمان نے اس کے پیر پر اینٹ مار دی تھی۔ کون ہو؟ کوئی نہیں، بس یہاں سے گزر رہا تھا۔ نعمان نے اس کی گردن دبوچی۔ بتا ورنہ جان نکال لوں گا۔ انور گیلانی صاحب نے بھیجا آپ کی گاڑی میں بم لگانے کے لیے۔ نعمان کو پھر اپنے آپ پر شرم آئی۔ وہ ان کا ساتھی تھا۔ اس نے اسے کھینچا۔ چل بیٹھ گاڑی میں۔ نہیں 5 منٹ رہ گئے ہیں، گاڑی پھٹ جائے گی۔ نعمان نے اس کا فون نکالا اور تیزی سے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی سے گن نکالی۔ چلا گاڑی۔ نہیں مر جاؤں گا۔ وہ ہاتھ جوڑا تھا۔ مرے گا تو ویسے بھی، گولی کھائے گا تو جان بلک کر نکلے گی، جل کر مرے گا تو جان جلدی نکل جائے گی۔ چلا گاڑی۔ وہ چاروں نہ چاروں کیا کرتا۔ اس نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ بھوم نعمان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے اس کا فون دیکھا جو لاکٹ تھا۔ شٹ، دبے قدموں سے مینشن میں آیا، کمرے میں سے رومال نکالا، سارا منہ لپیٹا، اپنے فون میں سے انور گیلانی کے پی اے کا نمبر نکالا، ایک راہ گیر سے فون لیا اور ملا دیا۔ سر کام ہو گیا۔ نعمان شیرازی نے اپنے مرنے کی خبر خود ان تک پہنچائی تھی۔ پھر مرزا کو کال کی۔ فریحہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مرزا کو خود نہیں پتہ تھا نعمان بچ گیا یا نہیں۔ ہیلو مرزا، نعمان بات کر رہا ہوں۔ مرزا کو سکون آ گیا تھا۔ فریحہ، نعمان زندہ ہے۔ فریحہ لو بات کرو۔ ہیلو نعمان، شکر ہے آپ ٹھیک ہو۔ مجھے لگا خدا نے آپ کو موت کی سزا دے دی ہے۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ خدا چاہتا ہے اس ملک کے غدار اپنے انجام کو پہنچے، شاید اس لیے آج دنیا کی نظر میں شیرازی ختم۔ نعمان شیرازی مر گیا، جو ہے وہ صرف نعمان ہے جو اس ملک کو بچا کر رہے گا۔ مرزا اور دانیال سے پوشیدگی میں مل کر اس نے وہ تمام کاغذات مرزا کو سونپ دیے تھے اور اپنے ہاتھ بھی آگے کر دیے تھے۔ کر لو گرفتار۔ دانیال اور مرزا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، پھر منان فریحہ کو جو حسرت سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ چل دانیال، نعمان شیرازی کی باڈی کا پوسٹ مارٹم بھی کروانا ہے، سارا جل گیا ہے۔ وہ کاغذات لے کر چلے گئے تھے نعمان کو اس کی فیملی کے ساتھ چھوڑ کر۔ تب نعمان سب سے رپوش ہو کر نام بدل کر امریکہ میں سیٹل تھا۔ اس کا نیا نام فرحان تھا، لیکن اصل میں نعمان شیرازی تھا۔ اس نے کلین شیو کروا لی تھی، چشمہ لگانے لگا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ مرزا نے انور گیلانی سمیت کمشنر افضل فیصل اکرام جیسے کئی غداروں اور ان کے کالے پیسے کو پکڑا تھا، لاہور میں ڈرگ سے پاک کیا تھا اور عزم کیا تھا کہ ایک دن پورا پاکستان نشے سے پاک ہوگا۔ مرزا نے میڈیا پر بیان دیا تھا جو کچھ یوں تھا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، نعمان شیرازی جو بم بلاسٹ میں مارے جا چکے ہیں، ان پر پہلے کرپشن اور انتشار پھیلانے کے الزامات تھے اور ان کے گھر پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ریڈ کی وجہ سے پولیس کو بھی جو ہے سرچ وارنٹ ملے تھے مینشن میں، اور ان کے سوئمنگ پول سے ہمیں ایک باکس ملا تھا جس میں وہ پیپرز تھے۔ ان میں نعمان شیرازی سمیت کئی ایسے عہدیداروں کے نام ہیں جو اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ثبوت جو ہیں وہ آج کورٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ ہوپ
فار دی بیسٹ۔ نعمان نے اپنے سیکرٹ پیلس سے سارا کچھ دیکھا تھا۔ دنیا کی نظر میں 2 سال پہلے نعمان شرازی مر گیا تھا۔ شرازی کو پولیس نے کتوں کی طرح مار دیا تھا۔ جاری ہے۔